अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी कहानी एक सच्ची कहानी है और उसी शख्स की ज़बानी है। मेरी बेटी मेरे गले लगकर इस तरह रो रही थी जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वो सिसकियां भरते हुए मेरे पाँव में बैठ गई और तड़प कर कहने लगी, अब्बा, उसने मुझे धोखा दे दिया। वो कहता है कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा था। उसका कहना है कि मुझ जैसी लड़कियां शादी के काबिल नहीं होती, जो अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ती हैं। ऐसी लड़कियां सिर्फ दोस्ती के लिए होती हैं, शादी के लिए नहीं होती। मैं अपनी बेटी की ये बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे बूढ़े हाथ कांपने लगे। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मैंने उसे संभालने की कोशिश की क्योंकि वो सदमे से बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। मैंने उसे पुकारा कि बेटी, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें क्या हो रहा है? वो नींद बेहोशी में भी यही बातें बार बार दोहरा रही थी कि वो कहता है कि तुम जैसी लड़कियां ड्रामा करती हैं, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दोस्ती की हद तक ठीक होती हैं। उसी लम्हे घर का दरवाजा खुला। सामने खड़ी औरत को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने कांपते हुए हाथों से दीवार को थाम लिया था और उसके पीछे वही लड़का खड़ा था जिसकी मेरी बेटी के साथ मंगनी होने वाली थी। यूनिवर्सिटी के वो दिन मेरी जिंदगी के सुनहरी मगर बदतरीन दिन थे, जब मैं अपनी जवानी और खूबसूरती के गम में अंधा हो चुका था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था और हद से ज्यादा लाडला बेटा था, जिसकी वजह से मुझ में बला का एतमाद, खुद एतमाद और तकब्बर भर गया था। मेरी शख्सियत में वो कशिश थी कि यूनिवर्सिटी की शायद ही कोई लड़की ऐसी हो जो मुझसे बात करने का बहाना ना ढूंढती हो। मैं जब भी कॉरिडोर से गुजरता था, सारी लड़कियां मेरी तरफ देखने लग जाती थी और यही बात मुझे मगरूर कर देती थी। मैंने अपनी इस मकबूलियत को एक घिनौने खेल में बदल दिया। मैं लड़कियों के जज्बात से खेलना एक फन समझता था और मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि मैं किसी की इज्जत और मान के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा हूँ। मेरे घर वाले मुझे एक कामयाब मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो दूसरों को बेवकूफ बनाने पर मरकोज कर रखी थी। मेरा तर्ज जिंदगी ऐसा था कि मैंने कभी सच्ची मोहब्बत को अहमियत नहीं दी थी, बल्कि लड़कियों से दोस्ती सिर्फ अपने माली फायदे और अयाशी के लिए करता था। मैं उन मासूम लड़कियों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाता और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे अपनी जरूरियात पूरी करवाना शुरू कर देता था। कभी उनसे पैसे लेता, कभी महंगे ब्रांडेड जूते लेता और कभी घड़ियां, और कभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए उनसे बातों ही बातों में बड़ी रकम बटोर लेता था। मेरे सरकारी साथीदार, जो मेरी सलाहतों से वाकिफ थे, अक्सर मुझे तन्हाई में बुलाकर समझाते थे कि बेटा, ये रास्ता बहुत खार है, दूसरों की बेटियों को रुलाने वाले कभी सुकून नहीं पाते। लेकिन मैं उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। मुझे दोस्तों की महफिलों में अपना भरम रखने के लिए पैसों की हवस थी, और ये हवस मैंने उन लड़कियों के खून पसीने की कमाई या उनके जेब खर्च से पूरी की हुई थी। मैं इतना शातिर और तेज दिमाग था कि मैंने बैक वक्त कई लड़कियों को अपने जाल में उलझा रखा था, और हैरत की बात ये थी कि मैंने कभी किसी को दूसरी की भनक भी नहीं होने दी थी। मेरा सारा दिन फोन पर गुजरता। मैं हर एक के लिए अलग लहजा और अलग कहानी तैयार रखता था। झूठ बोलना मेरे लिए ऐसे था जैसे सांस लेना। मैं उनसे बड़े बड़े दावे करता, उनके साथ मुस्तकबिल के सपने बुनता, लेकिन दिल ही दिल में उन पर हंसता था, उनका मजाक बनाता था, अपने दोस्तों को उनके मैसेज दिखाता था। जब कोई लड़की जज्बाती होकर शादी या निकाह की बातचीत शुरू करती, तो मेरा असली और भयानक रूप सामने आ जाता था। मैं फौरन ही उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसके किरदार पर हमले शुरू कर देता। मैं उनसे कहता कि जो लड़की एक गैर मर्द के लिए अपने माँ बाप की दहलीज पार कर सकती है, अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, वो मेरे घर की इज्जत बनने के लायक नहीं है। और ये कहकर मैं उनका नंबर ब्लॉक करके उन्हें जीते जी मार देता था। यूनिवर्सिटी के इन आखिरी सालों ने मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं हुआ कि मैं कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर चुका हूँ। मुझे अपनी चालाकी पर फख्र महसूस होता था और मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ।
مجھے لگتا تھا کہ یہ لڑکیاں خود ہی غلط ہیں، جو دوسروں کے بہکاوے میں آتی ہیں، ان سے باتوں میں آ جاتی ہیں، ان کے لیے انہیں یہ سزا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے حواس بھی ہوتی ہے، اور جس آگ سے میں دوسروں کے گھر جلا رہا ہوں وہ ایک دن میرے آنگن تک پہنچ جائے گی۔ میں اسی طرح ایک کے بعد دوسرے شکار کی تلاش میں رہتا تاکہ میرے پیسے کی ہوس بھی پوری ہو سکے، یہاں تک کہ یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں ایک ایسی لڑکی کی انٹری ہوئی جو بظاہر بہت سادہ اور خاموش نظر آتی تھی۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں جب میری خود سری عروج پر تھی، ایک نئی لڑکی داخل ہوئی جس کا نام زویا تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی، سادہ لباس، سر پر جما ہوا دوپٹہ اور نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ وہ کسی سے فضول بات تک نہیں کرتی تھی اور اپنا زیادہ تر وقت لائبریری میں یا کلاس روم میں گزارتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے اندر کا شکاری بیدار ہونے لگا۔ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے ایک بڑی شرط رکھ دی کہ میں اس پارسا لڑکی کو بھی ایک دن اپنے پیچھے ضرور لگا لوں گا۔ میرے دوستوں کا خیال تھا کہ زویا جیسی لڑکی کبھی کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، کیونکہ وہ ایسی لڑکی لگتی ہی نہیں تھی، لیکن مجھے اپنی چالاکی پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے اس کا تعاقب شروع کیا، مگر وہ اس قدر محتاط تھی کہ مجھ جیسے گھاک انسان کے لیے بھی اسے اپنی طرف متوجہ کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے مجھے عام حربوں سے ہٹ کر ایک بہت ہی شریف اور مظلوم انسان کا روپ دھارنا پڑے گا، کیونکہ ایسی نیک لڑکیاں صرف ہمدردی اور شرافت کی جال میں ہی آتی ہیں۔ زویا کا اعتماد جیتنے کے لیے میں نے ایک نہایت گھنونا اور خطرناک منصوبہ تیار کیا۔ میں نے اپنے ہی چند آوارہ دوستوں کو بلایا اور انہیں کچھ رقم کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ جب وہ یونیورسٹی سے اکیلی گھر جا رہی ہو تو وہ اسے راستے میں گھیر لیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ ایک شام جب وہ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی، میرے ان دوستوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ اس کا مذاق بنانے لگے، اس پر آوازیں کسنے لگے۔ وہ بیچاری خوف کے مارے کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اسی وقت ایک نجات دہندہ بن کر انٹری دے دی، اپنے ہی دوستوں سے مصنوعی لڑائی کی، انہیں وہاں سے بھگایا اور زویا کو بحفاظت اس کی منزل تک پہنچایا تھا۔ اس واقعے نے زویا کے دل میں میرے لیے احترام اور بھروسے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے لگی اور میں نے اسے جھوٹا قصہ سنایا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک یتیم اور غریب طالب علم ہوں جو بڑی مشکل سے اپنی فیسیں بھرتا ہے اور بہت محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ خود قرآن پاک کی حافظہ تھی اور اس کے دل میں انسانیت کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ میری بناوٹی شرافت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اسے مجھ سے سچی محبت ہونے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زویا مجھ پر اندھا اعتبار کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر عقیدت سے کہتی کہ میں نے اللہ سے ہمیشہ ایک نیک اور پرہیزگار شریک حیات مانگا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری اسی دعا کا جواب ہو۔ وہ اپنی پاکیزہ محبت میں اس قدر مخلص تھی کہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی، مگر میں دل ہی دل میں اس کی سادگی پر ہنستا تھا اور اپنی جیت کے قریب ہونے پر خوش ہو جاتا تھا، اور اپنے دوستوں کو بتاتا تھا کہ دیکھو میں کتنا بڑا شکاری ہوں۔ ایک دن وہ بہت زیادہ پریشان حال میرے پاس آئی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں مجھے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے اس کی منگنی کسی اور جگہ کرنے والے ہیں اور وہ اسے مجبور کر رہے ہیں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں صرف تمہاری ہونا چاہتی ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تم اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو، میں تمہارے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لوں گی۔ مجھے پیسوں کا چیزوں کا لالچ نہیں ہے، لیکن میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی، میں جو صرف اپنی انا کی تسکین اور شرط جیتنے کے چکر میں تھا۔ اس کی تڑپ دیکھ کر ذرا بھی نہ پسیجا۔ جب اس نے شادی کے لیے بہت اصرار کیا تو میں نے اپنا اصل اور بھیانک چہرہ اس کے سامنے ظاہر کر دیا۔ میں نے اسے ایسے الفاظ کہے جس کی توقع اسے بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے زویا کے آنسوؤں کی ذرا بھی پرواہ نہ کی
اور بڑی صفاقی سے اسے مخاطب کرنے لگا اور مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم ایک حافظ قرآن ہو، تم حافظ قرآن ہو کر ایک غیر مرد سے چھپ کر دوستی کر سکتی ہو، اسے خط لکھ سکتی ہو اور اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر اس سے ملنے آ سکتی ہو، تو تم کل کو اپنے شوہر کو بھی دھوکہ دے سکتی ہو۔ تم نے مجھے جب اپنے باپ کی پگڑی اور گھر کا تم نے جب اپنے باپ کی پگڑی اور گھر کی عزت کا خیال ہی نہیں کیا تو تم کل کو میری عزت کی کیا حفاظت کرو گی؟ تم جیسی لڑکیاں صرف وقت گزاری اور دل لگی کے لیے ہوتی ہیں، تم جیسی لڑکیاں کبھی گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی۔ میرے ان زہریلے اور حقارت امیز جملوں نے اس کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا اور وہ ایک زندہ لاش بن کر مجھے کچھ لمحے دیکھتی رہی اور میں اسے وہیں سڑک کے کنارے سسکتا تڑپتا چھوڑ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چل دیا تھا۔ میں نے فوراً سے اس کا نمبر بلاک کیا، یونیورسٹی کے باقی دن اسے نظر انداز کر کے یوں ہی گزار دیے تھے اور اپنی ڈگری مکمل ہوتے ہی اپنے شہر واپس آ گیا تھا تاکہ اپنے والدین کی مرضی سے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ سکوں جس نے کبھی گھر کی دہلیز بھی پار نہ کی ہو۔ مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ زندگی کا قرض چکانا پڑتا ہے۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی میں نے اپنے ماضی کو ایک پرانے قصے کی طرح بھلا دیا تھا اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ میں نے اپنے والدین سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی پڑھی لکھی یا ماڈرن لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ میں ایک ایسی جیون ساتھی چاہتا ہوں جو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رہی ہو تاکہ میرا گھر اور میری عزت محفوظ رہے۔ آخر کار میری شادی ایک نہایت نیک، سادہ اور سومو سلاد کی پابند لڑکی سے ہو گئی تھی جو ہر وقت میری خدمت میں مگن رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے ذرا خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرے اندر اب بھی وہی مردانہ انا موجود تھی جو بیٹا چاہتی تھی۔ میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوئیں ان کی معصومیت اور مجھ سے ان کی بے پناہ محبت نے میرے پتھر دل کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ اب میں اپنی بیٹیوں کا گرویدہ ہو گیا، میں ان کا بہت خیال رکھتا اور ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر میرا وہ پرانا شک اور ڈر ہمیشہ میرے اندر میرے ساتھ رہا تھا۔ میں انہیں کہتا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا اور کوشش ہوتی کہ ان کے ساتھ کوئی ویسا نہ کرے جیسا میں دوسروں کے ساتھ کر چکا تھا۔ میری بیٹیاں جیسے جیسے جوان ہوئیں میرا ان پر پہرا اور سخت ہوتا گیا۔ میں انہیں ہر وقت نصیحت کرتا کہ کسی غیر مرد سے بات نہیں کرنی، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا اور ہمیشہ اپنی چادر اور چار دیواری کا خیال رکھنا ہے۔ میں انہیں دنیا کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا، مگر میری بڑی بیٹی جو شکل و صورت میں مجھ پر گئی تھی، پڑھائی میں بڑی تیز نکلی اور اس نے یونیورسٹی جانے کی ضد شروع کر دی۔ میں پہلے تو بہت گھبرایا کیونکہ مجھے اپنی یونیورسٹی کے وہ دن یاد آ گئے جب میں خود لڑکیوں کا شکار کیا کرتا تھا، لیکن بیٹی کے شوق اور اس کی ضد کے آگے ایک دن میں ہار گیا تھا اور اسے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ میں اسے روزانہ خود چھوڑنے جاتا اور خود ہی لینے جاتا تھا۔ اسے موبائل فون بھی بڑی مشکل سے لے کر دیا تھا اور اس پر کڑی نظر رکھتا تھا کہ وہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ نکل جائے۔ میں اکثر اسے کہتا تھا کہ بیٹی، دنیا کے لڑکے یونیورسٹی کے بہت مکار ہوتے ہیں، وہ صرف ٹائم پاس کے لیے معصوم لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر انہیں رسوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے لیے وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا جب میری ہی لاڈلی بیٹی نے ایک شام میرے پاس آ کر روتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قدرت نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ میں نے غصے اور دکھ کے عالم میں اسے بہت برا بھلا کہا، لیکن بیٹی نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ ابا، وہ لڑکا بہت نیک ہے اور وہ آپ ہی کی طرح شریف اور مددگار ہے۔ اس نے کئی بار میری حفاظت کی ہے۔
میری بیٹی کی آنکھوں میں وہی سچائی اور وہی امید تھی جو کبھی زویا کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہ وہ آگ تو نہیں جو میں نے برسوں پہلے لگائی تھی اور اب وہ میرا گھر جلانے آ پہنچی ہے۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو اسے بولو کہ اپنے گھر والوں کو بھیجے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے فرد سے سبق دوش ہونا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی نے اس لڑکے سے بات کی اور اسے نکاح کے لیے گھر آنے کو کہا تھا، لیکن چند ہی دنوں بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میری بیٹی ایک دن یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس کا حال غیر تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور اس کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے وہی بتایا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس لڑکے نے اسے بے وفائی کا طعنہ دیا اور اسے شادی کے لیے ناقابل قرار دے کر چھوڑ دیا۔ میں صدمے کی حالت میں اپنی بیٹی کو سنبھال رہا تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ وہی زویا تھی جسے میں نے ذلیل کر کے چھوڑا تھا۔ آج وہ ایک فاتح کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جبکہ میں مجرم کی طرح اپنی بیٹی کے پاؤں میں بیٹھا لرز رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ کا انصاف کس طرح خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے اور انسان کو وہیں لا کھڑا کرتا ہے جہاں اس نے دوسروں کو گرایا ہوتا ہے۔ دروازے پر کھڑی وہ عورت جو کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہی زویا تھی، خاموشی سے میرے چہرے کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں ساکت کھڑا تھا، جیسے میرے پاؤں زمین میں دھس گئے ہوں۔ میری بیوی جو اس تمام صورتحال سے بالکل بے خبر تھی، وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ حیرت سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی اس اجنبی عورت کو۔ زویا نے آگے بڑھ کر میری بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بڑے ٹھہراؤ سے پوچھا، کیا تم اپنے شوہر کو جانتی ہو؟ کیا تم نے کبھی ان سے ان کے ماضی کے بارے میں پوچھا ہے؟ میری بیوی نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زویا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف اشارہ کیا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کے پاس بتانے کے لیے صرف دھوکے اور مکاریاں ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے سالوں پہلے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی، جس کے باپ نے اپنی بیٹی کی رسوائی کا دکھ نہ جھیلتے ہوئے خودکشی کر لی تھی۔ میں وہی لڑکی ہوں جس کا باپ اس شخص کی وجہ سے قبر میں جا سویا تھا۔ زویا کی باتیں سن کر میری بیوی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا اور میری بیٹی کی سسکیاں ایک دم سے تھم گئی تھی۔ وہ دونوں اب مجھے کسی اجنبی اور مجرم کی طرح دیکھ رہی تھی اور میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ زویا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جس دن میرے باپ کا جنازہ اٹھا تھا، میں نے اسی دن عہد کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، بلکہ تمہیں اسی تکلیف سے گزاروں گی جس سے کبھی میں گزری تھی۔ میں نے برسوں تم پر نظر رکھی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور تمہیں بیٹیاں دی۔ میں نے اپنے بیٹے کو تمہاری بیٹی کے پیچھے لگایا تھا، اسے تمہاری بیٹی سے دوستی کرنے کو کہا تھا تاکہ میں تمہیں وہ تڑپ دکھا سکوں جو ایک باپ اپنی اولاد کے لیے محسوس کرتا ہے۔ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کے پاس گیا، اس نے وہی ڈرامہ کیا جو تم دوسروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آج جب تمہاری بیٹی ٹوٹ کر تمہارے ہی پاؤں میں گری ہے تو تمہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا کتنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ زویا کا ہر لفظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگ رہا تھا اور میں شرمندگی کے مارے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کچھ دیر کمرے میں موت جیسی خاموشی چھائی رہی، پھر زویا نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور میری بیٹی کی طرف دیکھ کر نرم آواز میں بولی، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے باپ کی طرح مکار نہیں بنایا۔ میں نے اسے سکھایا ہے کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے
عورت کی عزت کس طرح کی جاتی ہے اور ایک باپ کا مان کیا ہوتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف میرے کہنے پر ایک سبق سکھانے کے لیے کہا تھا، تاکہ تمہارے باپ کو اپنا ماضی یاد آ سکے۔ میں تمہیں رسوا کرنے نہیں آئی، بلکہ میں تمہارا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگتے آئی ہوں، کیونکہ تم معصوم ہو اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں وہ عورت نہیں بننا چاہتی جس نے بدلے کی آگ میں کسی بے گناہ کا دل اجاڑا ہو۔ میں تمہیں اپنی بہو بنا کر وہ عزت دوں گی جو تمہارے باپ نے مجھ سے چھینی تھی۔ زویا کی اس بڑائی نے مجھے مزید شرمندہ کر دیا۔ وہ عورت جسے میں نے شادی کے لیے ناقابل قرار دیا تھا، آج وہی میری بیٹی کی عزت بچانے کے لیے میرے سامنے ہی ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ زویا تو اپنی بات مکمل کر کے چلی گئی تھی، لیکن میرے گھر میں ایسی ویرانی چھوڑ گئی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ میری بیٹی، جس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ فخر محبت ہوتی تھی، ایک باپ بیٹیوں کا آئیڈیل ہوتا ہے، اب وہاں صرف نفرت اور حقارت نظر آ رہی تھی۔ میری بیوی نے بھی مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور میں اپنے ہی گھر میں ایک اکیلا مجرم بن کر رہ گیا ہوں۔ میں نے باہر نکل دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ مت کھیلو، کیونکہ جو بیج تم آج بوگے وہی کل تمہاری اپنی فصل بن کر سامنے آئے گا۔ مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ انسان کو وہیں سے مارتا ہے جہاں اس کا مان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں، ورنہ وقت کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کر کے بچ نکلے گا۔ یاد رکھیں کہ حساب یہیں اسی دنیا میں ہونا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے۔